अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम आप समाअत फरमाएंगे लाइव विद अज़हर नियाज़। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अज़हर नियाज़। शायर हैं, अदीब हैं, नक़ाद हैं, मुअल्लिम हैं और इंचार्ज हैं रिफ़ा FM 102.2 के। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आप HEC हायर एजुकेशन कमीशन का जो TV है edutv.hec.gov.pk इसके आर्काइव में देख सकेंगे। और इसके अलावा ये प्रोग्राम रिफ़ा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है उसके आर्काइव में भी इस प्रोग्राम को देखा जा सकेगा। फ़िलहाल हमारे रेडियो पे ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज का जो मौजू है सर वो बड़ा मज़े का है, मेरा फेवरेट कह सकते हैं आप, शुक्रगुजारी या थैंक्स गिविंग। और मैं जब भी इस हवाले से कोई सोच जहन में आती है तो एक कुरान की आयत का एक टुकड़ा जो है वो बिल्कुल आ जाता है कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, यानी नेमतें बढ़ा दूंगा। और इसके साथ साथ सर ये भी कहा गया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। तो इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो आयात हैं और जो बातें हैं, ये जब मैंने इस पर पढ़ा, गौर किया, तो मैंने देखा कि यार हम लोग जो हैं वो शुक्रगुजार हैं ही नहीं। असल में शायद गिला करने वाले लोग हैं और शुक्र कम करते हैं। अच्छा, और कुरान में भी 12 जगह पे नाशुक्रा इंसान के लिए कहा गया। इंसान जो है जल्दबाज है और नाशुक्र है। सही। दो खूबियाँ जो हम में हैं और जो अल्लाह ताला ने दिए और इस पर भी शुक्र करना चाहिए। अच्छा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आमतौर पर ये प्रोग्राम क्योंकि आपने अज़हर नियाज़ भी लाइव कर दिया है तो मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ मुड़ के, तो मुझे लगता है कि मैं भी कोई ऐसा शुक्र करने वाला बंदों में से नहीं हूँ। अच्छा, उसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है जब उस गुज़र चुकती है, वो बात हो चुकी हो। सही। जैसे एक साहब हैं, फ़िलासफ़र हैं, पिछले दिनों में उसकी वफ़ात का दिन था, 21 सितंबर जो है मैं आज करता हूँ तो उससे मुझे याद भी आ गया। ओपन शॉट वो कहता है कि हमें जब तक कुआं जो है वो खुश्क ना हो जाए हम पानी की तारीफ़ ही नहीं करते। ऐसा ही बिल्कुल। जब वो चीज़ नहीं होती है तो तब हमें एहसास होता है कि हाँ यार वाकई नहीं है। बंदे को अपनी तारीफ़ कराने के लिए मरना पड़ता है। जब मर जाता है तो हम सब कह रहे थे ये बड़ा अच्छा आदमी था यार, बड़ा अच्छा आदमी था, इतने फूल और इतने उस पर लफ्ज़ और वो सब चीज़ें उसके ऊपर निछावर की जा रही होती हैं। और ज़िंदगी में वो कई मरतबा हमें वो मिला होता है वो शख्स, और हम उसे इतना भी नहीं कहने को तैयार होते कि यार जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया तुमने। और मैंने अपने लिए इसलिए कहा कि ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी जॉब्स की और कभी भी मेरा नहीं हाल कि मैंने कहीं अप्लाई किया हो। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में था तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुद से जब पढ़ता था तब भी मैं 3-4 जॉब करता था। सही। और हर मरतबा आता यार बिजर कर लो। वो हमारे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद होते तो सहावत के थे, मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो उन्होंने कहा ये तुम घूमते फिरते रहते हो सारा दिन, सहावत में स्टूडेंट हो तुम, नफ्सियात के, तुम जसारत में जाओ, वहाँ जाके काम करो। तो उन्होंने मुझे सलाहुद्दीन साहब के पास भेज दिया और मैंने वहाँ जॉब शुरू कर दी। अच्छा, इसी तरह से एक और साहब आ गए, कहने लगे यार मैं उधर शाम भी जाता हूँ, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ, जबकि मैं सोशियोलॉजी का हूँ, तो मेरे साथ चलो। और डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब का हॉस्पिटल है, साइकाट्रिक, कराची साइकाट्रिक हॉस्पिटल, तो वहाँ जाके तुम्हें जॉब मिल सकती है। अच्छा, गुड जॉब, आप ये बड़ा एंजॉय करेंगे। मैं कहा यार मैं तो पढ़ते साइकोलॉजी, चलो चलते। तो मैंने वहाँ जॉब शुरू कर दी। इसके बाद मैं रेडियो पाकिस्तान भी जाता था, रोज़ चला जाता, वो आ जाता। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे ज़मीर अली बदायूनी साहब, वो कहने लगे यार अगर तुम रोज़ आते हो, हमें चाय पिला के चले जाते हो, तो हमारे पास जॉब क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा ये जॉब कर लेते। एंड सुबह और रेडियो पाकिस्तान से मुझे अभी आ गया वाक़या कि जो मुझे पहला चेक, मैंने वहाँ कोई काम किया, कोई कॉलम पढ़ा या कोई राइटिंग थी या किसी पार्टिसिपेशन, ये मुझे याद नहीं, तो पहला चेक 10 रुपये का दिया उन्होंने। अच्छा। और वो 10 रुपये का चेक में कई दिन तो कितनी खुशी हुई मुझे उसकी कि ये मेरी अपनी कमाई है, अभी तक मैं बाप के पैसे खर्च कर रहा।
لیکن وہ 10 روپے یہ پہلی ارننگ تھی. پہلی ارننگ. اچھا. پہلی ارننگ جو زندگی کی پہلی ارننگ تھی. اس سے پہلے تک میں نے نہ کبھی یہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, 73 کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے تک جو بھی پیسے گھر سے آتے تھے اس کو خرچ کر لیتا تھا. اور جب وہ بہت سستا زمانہ تھا, 250-300 روپے میرے پاس آتے تھے, جس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں اینڈ پہ جا کے کمپنی 175 روپے میس کے آتے تھے اور چیزیں آتی تھیں. اس زمانے میں جب مجھے 250 روپے مہینے کے ملتے تھے, میں لارنس فورڈ پہنتا تھا, جو اس زمانے کا بہترین کپڑا ہوتا تھا. اور کبھی مطلب احساس نہیں ہوا کچھ کرنے کا. لیکن اس 10 روپے کا مجھے کوئی دن تک مجھے چیک سنبھالے گھومتا. اچھا یہ یار میں اس کو کیش کراؤں تو کیا کروں گا, میں اس کو کیا کروں. میں کسی ایسے شخص کو دینا چاہتا تھا جس کا میں تھینکفل ہوں. کبھی میں ماں کا سوچتا, کبھی باپ کا سوچتا, کبھی کسی دوست کا سوچتا, یا کبھی لگ دے. کافی دن پڑا رہا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے وہ کیش بھی کرایا یا کیا کیا, یا کیونکہ چیک تھا تو اس کو بینک جانا کرنا, اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تھا. شاید وہ اس کے لیے تھا کہ اکاؤنٹ کھلوائیں. بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ اس 10 روپے کے چیک کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اس کی جو مسرت ہے وہ اب تک بھی میرے ساتھ ہے. مجھے کہ ہاں واز سم تھنگ. جبکہ میں خود جب وہاں جاتا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ وہاں کی جو چائے آتی تھی اس کا بل میں ہی دے دیتا تھا. مطلب یار کوئی بات نہیں, آئے وہ طلعت حسین ہوتا, ضمیر علی, سلیم صاحب, قمر جمیل بھائی, اینڈ شہناز وسیم اینڈ سو آن. کافی جو بہت بڑا بزم طلبہ کا سیٹ اپ تھا. اور کوئی وہ اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ان کو اچھا محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار آتا ہوں میں ان کو چائے پلا کے. پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ اچھا چلیں آپ جو ہے نا ہمارے پاس جاب کر لیں. تو میں وہاں جاب کرنے لگا. جاب کیا آتی تھی وہ تھی کہ 10 روپے روز کے. اور ایک مہینے میں آپ کو 20 یا 21 بکنگ, جیسے ہمارے ہاں یہاں انکلس کو ملتی ہیں, تو وہ 20 یا 21 بکنگ, تو مہینے کے 210 روپے یا کچھ اس طرح سے, یا کچھ چیزیں جو ہے 20 وہ 200 روپے اس طرح سے وہ مل جاتے تھے. تو میں اور دیر تک کام کرتے, خود ایڈیٹنگ کرتے, وہ دوسرے اسکول والی وہ سب چیزیں ہوتی تھیں, اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا, پورے کراچی کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل. بولے یہ کہنا کہ خود سے ایک جاب مل گئی. اچھا پھر اس کو چھوڑ دیا, وہ بھی چھوڑ دی, سیکریٹرک چھوڑ دی جو وہاں کرتا تھا. ریڈیو پاکستان میں ایز اے ریگولر جاب کر لی, اس کو چھوڑ کے پی ٹی وی میں چلا گیا, پی ٹی وی کو چھوڑ کے اسلامی یونیورسٹی میں چلا گیا, اسلامی یونیورسٹی کو چھوڑ کے آغا خان والوں کے پاس چلا گیا, آغا خان والوں کو چھوڑ کر ورلڈ بینک میں ایک پروجیکٹ پہ چلا گیا, وہاں سے کوئٹہ سے واپس آیا تو پھر دوبارہ رفا یونیورسٹی میں. اچھا کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا کہ یار یہ بہت ہی ناشکرا آدمی ہے نا, کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے نا, کسی اور ٹکو تو صحیح یار, تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازتا ہے اور کبھی مڑ کر زندگی میں تم شکر ہی نہیں ادا کرتے اور ٹکتے بھی نہیں ہو کسی جگہ پہ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ناشکری کی بات ہے نا. اور اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگوں کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, بیٹیوں کے آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں پسند آ رہا, دوسرا نہیں پسند آ رہا تھی, تو میرے دل میں آتا کہ یار کر لو ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اس سے کہ یار میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں اور آپ لوگوں کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ناپسند کر رہا ہے نا. سم ٹائم ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں میرا ایک بھتیجا تھا, ہماری کچھ پراپرٹی تھی ریم یار خان میں, تو ہم جو ہے اس کو بیچنا چاہ رہے تھے. ایک آ رہا ہے گو اور اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کی ساتھ ہے, اور وہ کہتا نہیں تھوڑی ہے, نہیں تھوڑی ہے. تو آخر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کر لو ہے نا. اور جب ہم نے کہا کہ کر لو, ٹھیک دوسرے دن اس سے بہتر ایک آفر آ گئی اور ہم نے بیچ دی پراپرٹی. اچھا اس طرح سے ان چیزوں پہ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور گھلا کرنے میں ہم جو ہے بہت ہی وہ ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اربن ہال, اچھا اس کی یہ کتاب ہے دا سیکرٹ آف سکسیسفل لائف, یا اس طرح کر کے اس کی زندگی کے کامیابی کی زندگی کے حوالے سے گریٹسٹ لیسن آف دا لائف, گریٹسٹ لیسن آف دا لائف, اربن ہال. جو اس میں اس نے کہا کہ جو شکر گزاری ہے نا, وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت عادت ہے. اچھا مجھے یہ اس کا جملہ جو ہے بہت ہی پسند آیا کہ یار شکر گزاری جو ہے وہ عادت ہے. کس طرح سے عادت ہے؟ تو جب میں نے غور کیا, جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم, اور ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام, اور ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کہتے ہیں یار یہ اس کو عادت بنا لیں. جب بھی آپ کسی سے ملیں تو
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ اگر کہتے ہیں ایک پہاڑ سے ایک طرف سے ہوتے تھے دوسری نکلتے تھے اسی حساب سے، پھر وہ پھر سلام، مقصد یہ تھا کہ ایک آئے ایک کمرے سے نکلے پھر دوبارہ واپس چلے گئے، پھر السلام علیکم السلام علیکم السلام، تو کیا آپ کو جاتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو عادت بنا لیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر شکر گزاری کو ہم اپنی عادت بنا لیں تو ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، کہ ہم جو ہے شکر کریں، تھینک یو کہیں، مطلب اظہار کریں، اظہار، بالکل۔ اچھا اظہار بھی یہ کمال کا جو آپ نے اچھا مجھے یاد دلایا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان سے پیار کیجئے اور اس کا اظہار کیجئے۔ اچھا اسی طرح سے ہم اپنے جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ کوئی شخص ہم میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ میرے انجینئر صاحب کی والدہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن ہر شخص، لیکن ہم زندگی میں شاہد صاحب سے نہیں کہہ رہا، ہم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ اچھا گورا اس کا اہتمام کر، موم آئی لو یو، بے شک وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو اظہار ضرور۔ ہم جو ہے کبھی بھی شاید اس طرح سے، اچھا ہمارے والدین بھی جب ہم، اب میری بیٹی ہے وہ جب بھی آخر مجھے کہتی ہے ڈیڈ آئی لو یو یہ وہ فلان، تو میں اچھا بیٹا کیا چاہیے، ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹی اگر محبت کا اظہار کر رہی ہے تو ہم شاید کچھ خواہش ہوگی اس کی، ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم بھی جب کبھی اپنے ماں باپ سے کہتے تھے کہ بابا جی آج تو بڑا اچھا لگ رہے ہو، خیر ہے نا ٹھیک، وہ کہتا ہے اچھا تو یہ 10 کی چاہیے کی ہے نا۔ ایک اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ ایک بات آ گئی ہے کہ ہم جو ہے اپنی اچھا، اور بن رہے وہ جو بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں اس کو پھر ہمیں یاد آتا ہے، والدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب خیال سے چلنا، ہے نا، اب تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، بالکل۔ اچھا اسی سے ایک یہ اسرائیلیات ہیں، کچھ واقعات روایات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جو ہے جا رہے تھے، انہیں کلیم اللہ کہا گیا ہے، وہ تو جاتے تھے حال چال پوچھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آ جاتے تھے۔ تو ایک شخص رستے میں ملا ان کو اور ان سے کہنے لگا کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو بات کرنے، تو ان سے ایک بات تو کہنا لگا، بتائیں؟ کہنا اللہ سے کہنا کہ یار بس مجھے اس نے اتنا دیا کہ میں سنبھال ہی نہیں سکتا، ہے نا، اب بس کرے، مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا تو حضرت موسیٰ گئے اللہ کے پاس، تمہارا ایک بندہ ہے، اس نے یہ جی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اب اور سنبھال ہی نہیں سکتا، بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسے جا کے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں۔ اچھا جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار لینا تو اللہ سے ہر چیز کو چاہتا ہے، شکر ادا کرنا نہیں چاہتا۔ میری بھی خواہش ہے میرے پاس بڑی دولت ہو، بڑا ہر چیز ہو، لیکن میں اس بات پہ جو ہے وہ نہیں کرتا کہ کہ اس کا شکر بھی ادا کروں۔ اچھا ایک گورے کو کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب آپ اللہ سے مانگیں تو پہلے نہ مانگیں، پہلے شکر کریں پھر مانگیں۔ صحیح۔ اچھا ہمارے ہاں بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ جی دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعا مانگ لیجیے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کو درود پسند ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ دونوں کے درمیان میں مانگیں گے تو جب دونوں درود وہ قبول کرے گا، موڈ اچھا ہو جاتا ہے، کیا کہہ بات منوانے کے لیے، ہے نا، بات کا موڈ ہونا اچھا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم پہلے جو ہے اس کی حمد کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تعریف بیان کرتے ہیں، پھر درمیان میں کہ یا اللہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور تمہارے لیے کیا ہے، تو مالک کن فیکون ہے، ایسے کر سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر ہم کوئی اپنی غرض جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یار وہ غرض جو ہے، اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ غرض جو ہے آخرت ہی کی ہونی چاہیے، جبکہ خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے تو صرف دنیا ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، ان کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت، ہے نا، تو دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا گیا۔
اچھا اب جو ہے کہ شکر، جب سے میں نے یہ سارے چیزوں کو جس طرح آپ نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے کہا یار تو کیا جائے شکر گزاری کے لیے، کیا جائے، ہمارا فعل کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں. تو میں نے سوچا کہ یہ دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو شکل اس کے اعمال کی ہے ہماری، کہ ہمارے وہ عمل ایسے ہو جائیں کہ وہ دیکھے. اچھا بات کو کہنا کہ آپ تعریف کریں، یعنی خود سے نہ کہا جائے کہ بھئی میں بڑی شے ہوں، لوگ کہیں کہ بڑی شے ہے نا، تو آپ کو بڑی تعریف ہو گئی. تو اسی طرح سے جب آپ اس طرح کے اعمال کریں کہ لوگ کہیں کہ جس طرح حضرت علی حضرت عمر کا قول ہے کہ یا اللہ تو مجھے قلیل لوگوں میں سے کر دے. تو قلیل لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی شکر گزار اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ قلیل ہی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو مجھے بھی تھوڑے بندوں میں سے. تو آپ ایک مجمع جمہوریت اور اب اس کے چکر میں 2 4 5 دوست ہی ہوں بے شک، لیکن وہ سارے کے سارے وہ ہوں جن کے ملنے سے، جن کے اٹھنے سے، جن کے بیٹھنے سے آپ کو خدا یاد آئے. صحیح ہے نا، تو آپ کا انسان بھی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اور دوسری چیزوں کو کیا جاتا ہے. اچھا یہ بڑا آسان سا ایک نسخہ اربن ہال نے بتایا اپنی کتاب میں، دا زندگی کے گریٹسٹ لیسن جو ہے، اس میں اس نے کہا کہ میں کوئی 10-15 سال سے ایک ایکسرسائز کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ ایکسرسائز میں آج اپنے جو سامعین ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. وہ کہتا ہے کہ میں، آپ اس طرح کریں، ایک کاغذ لے لیں، کاغذ کے اوپر لکھیں، شکر گزاری لکھ لیں، یا شکر ایک بہترین عادت ہے یہ لکھ لیں، تھینکس گیونگ لکھ لیں، کچھ شکر اس سے حوالے سے لکھ لیں، اور نیچے 3 کالم بنا لیں. اچھا یہ وہ کالم ہے کہ جن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم شکر گزار ہوتے ہیں. بالکل. بس میرا اگلا سوال بھی تو ایسا ہی کو میں نے بنایا تھا کہ اگر ہم کوئی پرائرٹی کی لسٹ بنانا چاہیں شکر گزاری کے حوالے سے، تو وہ اس کی، میرا سوال یہ تھا کہ اس کی ترتیب کیا بنے گی. تقریباً وہی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جزاک اللہ. جی. وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کا بھی یہ پسندیدہ موضوع ہے اور میرا بھی پسندیدہ موضوع ہے، کیونکہ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک ناکام شخص ہوں لیکن آپ مجھ سے کامیابی سیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہاں جو ہے اس نے کہا کالم بنا لیں آپ 3، ایک جگہ لکھ لیں لوگ، آگے لکھ لیں چیزیں، آگے لکھ لیں دیگر، ادر. صحیح. اچھا آپ پھر اس کے لسٹ میں آگے اس کو بھرنا شروع کریں کہ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. ٹھیک ہے. مثلا پیرنٹس ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، دوست ہو گئے، منٹر ہو گئے، گرو ہو گئے، and so on. ہم اس کو ترجیح، ہر وہ شخص جس کا آپ کی گرومنگ میں کوئی نہ کوئی کسی یا ہیلپ کی ہو، ہاں اس کا حصہ ہے اگر، ہے نا، تو میں اس کا شکر گزار. اچھا بعض اوقات وہ شکر گزاری اور بھی نیچے پہ ہے نا. مثال کے طور پر میں آج کے پروگرام کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. میں آج کے پروگرام کے لیے حسین کا شکر گزار ہوں جو کیمرے، میں آپ کے پروگرام کے لیے شاہد وقار صاحب کا شکر گزار ہوں. میں اپنے سامعین کا اور ناظرین کا شکر گزار. لوگ ہیں یہ، ہے نا. اور اس طرح سے بعض اوقات اور بھی لسٹ اس کی لمبی جا سکتی ہے. مطلب سیکورٹی والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو چائے پلانے والے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں آپ کے بیوی ہوتی ہے نا. اچھا بیوی کے لیے جسٹس فضا حسین نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا. ان کی ایک تقریر ہمارے پاس بھی ہے، کسی دن ہم اس کو نشر بھی کرتے ہیں، شاید کسی خاندان کے موضوع کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ 2 جملے سوری اور شکریہ یہ آپ کی خاندانی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم ادھر دفتر میں نیچے چپڑاسی سے لے کر ڈائریکٹر تک سب سے سوری کرتے رہیں گے. گھر میں کبھی سوری نہیں بولے. مجھے تو نہیں یاد میں نے اپنی بیوی سے کبھی سوری کہا. شکریہ کہہ دیتا ہوں، جزاک اللہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہے نا. کوئی چیز لا کے دی میں نے کہا جزاک اللہ. لیکن مردانہ اکڑ کہ غلط بھی ہوں تو بیوی سے ہم نے سوری نہیں کرنا، بالکل، ہے نا.
وہ کہتا ہے اگر ایک دو جملے اگر آپ سے سیکھ لیں نا، مطلب میں کوشش کر رہا ہوں تو آپ کی گھریلو زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی. اچھا پھر اور بھی اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، گھر نیبر ہوتے ہیں ہے نا جن کے آپ شکر گزار. اچھا نیبر ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے نا. آج کل کے دور میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم اتنے متقی ہیں کہ مسجد سے گھر آئیں تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہے نا، ہم نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ساتھ کون کھڑا ہے، نیبر کون ہے، ہمسایہ کون. اوکے، لوگوں کی ایک فہرست بنائیں کہ کون لوگ ہیں جو کہنے گا. اچھا پھر کیا چیزیں ہیں جن کے لیے ہم شکر گزار ہیں؟ چیزیں، گھر ہے میرے پاس، مادی اشیاء جس میں گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے. کرائے پہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور کرائے پہ بھی رہتے ہیں تو شکر گزار ہیں کہ اللہ کرایہ تو اس کا اللہ ہی فراہم کر رہا ہے نا. اچھا اس طرح سے کار ہے، بینک بیلنس ہے، اور کچھ موویبل اموویبل پراپرٹیز جو بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں، چیزیں جن کو کہتے ہیں نا. میرے پاس اچھا ٹیلی فون ہے، میرے اینک بڑی اچھی ہے، میرے پاس پین، فونٹین، واچ ہے نا. لوگوں کا، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے کہتے تھے کہ جو مرد ہے اس کے دو زیور ہیں، ایک قلم اور ایک گھڑی ہے نا. یہ مرد کے زیور ہیں، یہ اچھا ہونا چاہیے ہے نا. ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو سڑک پہ گزرتی ہے تو اس لیے آپ کی کار اچھی ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں تھوڑا وقت ہوتے ہیں، تھوڑا وقت دفتر میں زیادہ. تو ابھی بھی میں 45 منٹ لگا کے آیا ہے نا، تو وہ کار اچھی ہونی چاہیے. اینڈ سو آن، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، چیزوں کے شکر گزار ہوتے ہیں. شکر ہے ابھی میرے پاس یہ ہے، شکر. اچھا جو کہتے ہیں یہ دو چیزیں تو آسان ہوتی ہیں، لیکن تیسری چیز جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یار اس کو ڈھونڈیں، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. وہ شکر گزاری جو ہے وہ کچھ ایبسٹریکٹ سی ہیں ہے نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہوتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں لے رہے. کہ یار میں مثال کے طور پر میں انسان ہوں، مجھے اس کے لیے شکر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مجھے اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، ایک خدا پہ یقین رکھتا ہوں، ایک رسول پہ یقین رکھتا ہوں، ایک کتاب پہ یقین. اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب معجزہ ہے نا، مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہے نا. چیزوں میں بھی آ سکتی ہے نا کہ میرے گھر میں قرآن پاک ہے، میں اس کتاب کے لیے اس خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں ہے نا. اچھا اس طرح سے کچھ اور آزاد ملک میں رہے، آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے نا. جس میں آپ ان ملکوں کے سوچ نہیں سکتے جو کہ غلامی میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. کشمیر کا جو حال ہے، لاک ڈاؤن جو ہے، دیکھیں یہ دنیا میں جو لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے یہ کشمیر سے شروع ہوا ہے. انڈیا نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا، اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کیا. بالکل. اچھا اسی طرح سے چیچنیا کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، اور ایسے ملک ہیں جہاں تو وہ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے. اچھا اس طرح سے کئی اور چیزیں ہیں. مطلب میں اگر مسلمان ہوں اور پھر ایک اچھے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے جو ماں باپ تو خیر لوگوں میں آ گئے، لیکن ایسا ایٹماسفیئر مجھے دیا جہاں میری چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ. اچھا اس طرح سے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا یار ان چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد اربن ہال صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ اگلے 24 گھنٹے آپ نے ایسے گزارنے ہیں کہ کسی کا گلہ نہیں کرنا. کہتے میں اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں اور بھی جہاں جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں 24 گھنٹے آج آپ چلے جائیں، ٹائم نوٹ کر لیں. کل جب میں مارننگ میں آؤں گا، جب کی کلاس ہوگی تو آپ نے آ کے مجھے بتانا ہے کہ جی ہم نے کتنا گلہ کیا کسی لوگ کسی کیا. جب 24 گھنٹے کے بعد کہتا ہے اچھا میں اپنے جو سننے والے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں ذرا کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، کل کے دن تک شام تک ذرا سا غور کریں کہ ہم نے کتنے لوگوں کا گلہ کیا، کتنی چیزوں کا گلہ کیا، کتنے اور اس طرح کی جو کہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں ان کا گلہ کیا. اچھا گلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ خراب ہے. اچھا وہ غیبت بھی ہوتی ہے جس کا اسلام نے تو بہت بری طرح سے منع کیا گیا ہے کہ بہت سخت عذاب اس کے لیے.
لیکن غیبت کے ساتھ کچھ گلا بھی ہوتا ہے کہ یار وہ تو بس اب ایسے ہی ہے، وہ یوں ہے، وہ اچھا پھر ہوتا ہے کچھ ہونے، اچھا گلا ہمیشہ کچھ چیزوں کے نہ ہونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ 24 گھنٹے ذرا سے ایکسرسائز کر کے دیکھیں. اربن ہال صاحب کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن بچے آتے ہیں میرے پاس، نوجوان اور دوسرے لوگ بھی، تو میں ان سے کہتا ہوں ہاں بھائی، تو وہ تھوڑا سا مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے گھنٹے بغیر گلے کے گزارے، آدھا گھنٹہ کیا. میں ان کو 0 لکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے گلا نہ کیا ہو. مطلب 100% کچھ نہ کچھ تو گلا ہو ہی جاتا ہے، کتنی بھی کوشش کریں. پھر میں انہیں 24 گھنٹے اور دیتا ہوں کہ جی کل آپ نے پھر دوبارہ اسی ایکسرسائز دیکھنا ہے اور گلا نہیں کرنا. کہتے جب وہ اگلی کلاس میں آتے ہیں تو جب جو ہی دفعہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ایک اسمائل ہوتی ہے. اچھا. ان کی آنکھیں ذرا سی روشن ہوتی ہیں، ہے نا، ان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، کیونکہ اب جو ہے جو کلاس داخل ہو رہی ہے میرے کمرے میں وہ گلا نہ کرنے والی شکر گزار کلاس ہوتی ہے. کیونکہ 24 گھنٹے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر رپیٹ کیا جائے، اس کو ایکسرسائز کو ایک عادت بنا لی جائے کہ یار میں نے آج سے چلو، اچھا 24 گھنٹے نہیں تو وہ کہتا چلو پہلے آپ سٹارٹ کر لیں 1 گھنٹے میں، اگلا 1 گھنٹہ جو ہے وہ میں نے گلا نہیں کرنا، شکر گزاری کرنا. پھر 2 گھنٹے کر لیں، 3 کرتے کرتے شکر گزاری جو ہے آپ کی ایک عادت بن جائے گی، ہے نا. جب عادت بن جائے گی تو پھر آپ کے اندر وہ ایک انرجی آ جائے گی، ہے نا. کیونکہ وہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے لیے تو پھر ساری نعمتیں ہوتی ہیں. بالکل. اچھا نعمتوں کے نعمتیں بھی دیگر میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نعمتیں ہمارے لیے جو ہیں اس کو کھول دی کہ ہم ان کا آکسیجن خریدنی پڑ جائے اور ہم جو منو ٹنوں کے حساب سے روزانہ استعمال کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کس کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ تو ان گنت اس میں آ جاتی ہیں. سامعین محترم، پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے ہیں FM 102.2 پر، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk کی آرکائیو میں، اور انشاءاللہ رفا FM 102.2 کی آرکائیو میں بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے. اور رائٹ ناؤ آپ اس کو براہ راست رفا FM 102.2 پہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب اظہر نیاز، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، معلم ہیں اور انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے. اور آج جو گفتگو اظہر صاحب سے ہو رہی ہے وہ شکر گزاری کے موضوع پہ ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میرا بھی فیوریٹ موضوع ہے. سر کچھ چیزوں کو تو آپ نے ذکر کیا، شکر گزاری کے فوائد کر لیتے ہیں آپ. ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہمارے ساتھ شیئر کی کہ اس میں چینج انہوں نے فیل کیا کہ جب یہ ڈرل کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر کس طرح سے وہ انرجیٹک اور وہ ساری پازیٹیوٹی کہ اب ایک پازیٹیو سوچ. تو کیا آپ شکر کو پازیٹیوٹی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہر اصل چیز میں خیر کا پہلو تلاش خیر کے کرنا پہلو ہے کہ ہم جب کسی میں، ہر آدمی میں ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے غالب برا نہ مان جو دنیا برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، تو یہ ممکن نہیں. صحیح. اچھا اب 2 لفظ ہیں، ایک غلط ہے اور ایک درست ہے. ٹھیک. تو ہم اس میں سے اگر درست جو ہے اس کو نکال لیں تو وہ جو ہے وہ پازیٹیو بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا خاص طور پر میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، یہاں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ انسان کو شہد کی مکھی ہونا چاہیے، مکھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا کہا یہ جاتا ہے، میں نے کہیں پڑھا بھی، کہ جو مکھی ہوتی ہے جس کو ہم فلائی کہتے ہیں جی، اس کی آنکھیں دنیا کی تیز ترین آنکھوں میں سے ایک ہے نا. بنچ ہوتا ہے، ناٹ آئیز، بنچ آف آئیز، آگے اس کا منہ اتنا بنا ہوتا ہے اور اس میں آنکھیں 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 ہوتی ہیں، وہ پورا کیمرہ، لیکن بیٹھتی گند پہ جا کے. بالکل ہے نا. ایسی نظر کو کیا کرنا جسے اور کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے، گند پسند نظر ہی نہ آئے. اچھا ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے. شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ایک پھول پہ بیٹھی، دوسرے پہ بیٹھی، تیسرے پہ بیٹھی، 10 ہزاروں پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ایک قطرہ شہد بناتی ہے، اور وہ ایک قطرہ شہد بھی دوسروں کے لیے ہے. خود شہد کم کھاتی ہے، میں کھاتی نہیں ہے، موم پہ گزارا کرتی ہے، رہتی ہے یا کچھ اور چیزوں پہ نا. اور وہ ایک سرکل کے لیے، اس کو زندگی کے لیے کچھ شوگر چاہیے ہوتی ہے،
وہ اس کو استعمال کرتی ہے، اور شہد جو ہے وہ دوسروں کے لیے بنا رہی ہے، بالکل ہے نا. پھر موم دوسروں کے لیے بنا، موم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنا بڑا حصہ ہے اس کا، بالکل. ہے نا، اس کا وہ جو ہے اس کو بنا رہی ہے. تو ہمیں جو ہے پازیٹیو یہ کہ شہد کی مکھی بننا چاہیے، بالکل. ہے نا. خاص طور پر میڈیا سر وہ کراس پولینیشن ہوتی ہے، ایک پھول سے جب دوسرے پھول پہ جاتی ہے تو اس کے وہ آگے ری جنریشن کے شہد لیے کی مکھی پہ جی تو عربی میں کتاب ہے بچوں کے لیے بنائی، مجھے اتنی پسند تھی بچپن میں بھی، اور میں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کروایا. اور کس طرح سے شہد کی مکھی رہتی ہے، کس طرح ملکہ مکھی ہوتی ہے، کس طرح مزدور ہوتے ہیں، بڑا آرگنائز. کہ اگر انسان تھوڑی سی اور ترقی کر لے تو شہد کی مکھی کے لیول تک آ سکتا ہے. صحیح بالکل. اچھا اب جو ہے ہم جو ہے اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کرتے ہیں اس شکر گزاری سے. اچھا موجودہ حکومت سے بھی اور پچھلی بھی تقریباً 2-3 حکومتوں سے اور ان کے اچھے وزراء سے جن سے کوئی تھوڑی بہت سلام دعا تھی میری، میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ یار ابھی بھی کی، ایک عمران خان صاحب کے وزیر ہیں، ان سے بات کی میں نے کہ یار ایک کام کرو، شروع اسلام آباد سے ہی کر لو کہ جب ہم اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے خبردار آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں. اس کی بجائے آپ پہلے ڈرا دیا ہے نا. حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا کہ یا اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا، امن کا گہوارہ بنا دے. یار یہ بڑی بڑے پینافلکس بنا کے بورڈوں کے اوپر جب ہم کسی بھی پاکستان کے شہر میں داخل ہوں تو اس کے اوپر جو ہے یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا کا صلہ ہے کہ مکہ میں آپ جائیں، کسی بھی اس کا پھل جو ہے، کسی بھی موسم کا پھل ہو، اس کو وہاں آپ کو ملے گا. صحیح ہے، کسی بھی موسم میں ہر جگہ کا پھل ملے گا. ایسا ہی گرمیوں کے پھل سردیوں میں ملیں گے، سردیوں کے پھل ہر چیز آپ کو ملے گی، ہے نا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا اور امن کا گہوارہ، بالکل امن کا. تو ہو سکتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کے جو شہر ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے امن کے. تو اچھا اسی طرح سے یہ شکر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے اچھا کہ یار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک تو ہمیں ربی شکر ہے نا، مطلب ایک لفظ ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اچھا کرنے کیا، جیسے نا میں ابھی کہ یار ایک تو مالی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے نا، کہ ہم ہر وقت جو ہے اگر ہم یہی کہتے رہے ربی شکرن ربی شکرن ربی شکرن تو کیا جاتا ہے ہمارا، ہمارا کوئی سانس کم ہو جائیں گے، ہے نا، ہر لفظ کے ساتھ. اچھا بعض بزرگوں کی میں نے عادت دیکھی جن کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانے کا، تو وہ ہر لقمے کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ بولو کھایا اور دل میں سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ ہے نا، تو کہنے لگے یار ایک لقمہ کھایا ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا، میرا کیا جاتا ہے. صحیح بات. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کھانا کھانے کے دوران صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ہے نا، تو آپ کے رزق میں برکت ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو ایک مرتبہ چلو سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر صرف الحمدللہ. واصف علی واصف صاحب نے ایک مرتبہ لکھا ہے کہ آپ جو ہیں شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ الحمدللہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا وہ تمام چیزیں جو کہ اللہ کی شکر گزاری میں آتی ہیں، جن کا اظہار، جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم پیار کریں اور اس کا اظہار بھی کریں، تو ہم اگر اس سے پیار کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں یا کچھ بھی ہے، دیکھیں ہمارا جو فعل ہے وہ اس کے ڈرنے کا ہونا چاہیے، ہے نا، اور اس کا جو ہمارا ہے وہ اس کے شکر کا ہونا چاہیے. کیونکہ رحمت للعالمین تو کی وجہ سے بھی ہم شاید بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ جبار اور قہار بھی ہے نا. ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتا ہوں کہ یار میں تم سے کیسے محبت کروں، مجھے تو ڈر ہی بہت لگتا ہے. تو ربی شکرن. اچھا ہم اس کو ایک تو یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے جس طرح سے ہم مختلف جاتے ہیں کسی جگہ پہ، میں جاتا ہوں یار کسی دن ہم ادھر بھی ایک نہ کسی اپنے اکرام سلیری صاحب سے کہیں گے کہ یار ہمارے اسٹوڈیو میں جب ہم داخل ہوں تو یہاں کہیں لکھا ہوا ہو ربی شکرن، ایک کیلیگرافی سی بنا دیں ہم، ہے نا. کہیں ہمارے کمروں میں چھوٹے سے سٹکر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوں جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہوں، جب ہم دروازہ کھول کے اس میں بیٹھیں تو لکھا ہوا ہو ربی شکرن.
کہ ہم اس کا بھی یہ شکر ادا کر رہے ہیں جو گاڑیاں. لیکن ایک روٹین میں اگر ہم یہ جملہ بولتے رہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے نا, تو ہم شاید وہ شکر ادا کرنے والے ہوں. ایک تو زبانی ہے نا, یہ بھی ہے جس کا اظہار کی بات ہے. دوسرا تو یہ ہے کہ اگر ہم شکر ہے کیا, کہ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی شکر ہے. ٹھیک ہے, راضی برضا ہو جانا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا اس پہ راضی ہو جانا, یہ ایک کیفیت ہے, بیسکلی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ جہاں پہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. اور ناشکری پھر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ مطمئن نہیں ہوتے, ناشکری تبھی آتی ہے. اور اس میں سر یہ ہے کہ تھوڑے سے میں اپنے ویوز پلیز کہ ہوتا یوں ہے سر کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, وہاں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیریزن اپنے سے اوپر سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم شکر گزار نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے. اگر میرے پاس گاڑی ہے وہ کسی پرانے ماڈل کی اور آپ کے پاس بہت اچھے ماڈل کی گاڑی, اور میں آپ کی گاڑی کو دیکھوں کہ سر کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی ہے, تو میں اپنی گاڑی کا شکر ادا نہیں کروں گا, پھر مجھے وہ بری لگے گی. لیکن اگر ہم ایک ایسے بندے سے کمپیریزن کہ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, اور میرے پاس گاڑی ہے, تو اب وہ شکر کی کیفیت میرے اندر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہتر حالت میں رکھا ہو. تو ایک بالکل اس سے دو باتیں مجھے یاد آئیں. جی, ایک تو وہی واقعہ ہے کہ ایک درویش اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پڑا ہوا ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, اور وہ گھسٹ کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. تو اس نے اپنے حواری سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بنایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے بنایا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کا شکر ادا کریں. صحیح, بالکل. اسے دیکھ کر تو جو درویش تھا وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے نہیں بنایا, یہ اندھوں کے لیے بنایا ہے. اچھا, کہنے لگا یہ اندھوں کے لیے کیسے, کہ جو ان کو نظر ہی نہیں ہے وہ کیا عبرت حاصل کریں گے؟ کہیں گے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی ایک شکل بنا کے تمہارے سامنے لائی جائے اور پھر تم عبرت حاصل کرو اور شکر کرو؟ اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے ہاتھ ہیں, تم پاؤں, وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اندھوں کے لیے بنایا ہے جن کو اپنے ہاتھ پاؤں نظر نہیں آتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر, ایسی جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں, ایسے افراد نظر آتے ہیں, کریچر نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کے بغیر ہی ہمیں اپنی آنکھوں کا وہ جو دی ہے, ہمارا جسم جو ہے, دماغ دیا ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں, اس سے اللہ کا شکر ادا کریں. آنکھیں, ناک, آپ کسی بھی ایک چیز پہ آپ اپنے نظام پہ غور کریں تو میں کہتا ہوں کہ یار اس پہ غور کرنے والا کافر کیسے ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس کے لیے کہ ہمیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے, ہے نا, کیونکہ ہم اندھے ہیں نا, ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ہمیں اس کے ہوتے ہوئے. اس لیے ہمیں تھار میں جانا چاہیے, ہمیں ان غریب علاقوں میں جانا چاہیے, ہمیں پنڈی, اسلام آباد کی ان کچی بستیوں میں اور جگہوں پہ جہاں لوگ مفلسی سے بھی بہت نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہے نا, وہ جو ہے وہاں جائیں تو ہمیں خود سے آنکھوں سے نظر آئے گا جب نا, تو تب ہم زیادہ شاید شکر گزار بنتے ہیں, کیونکہ اس طرح سے کیونکہ ہم اندھے ہیں, ہے نا, سم بکم والی بات ہے ہماری. ہمیں اگر یہیں بیٹھے ہوئے اس اچھے ماحول میں ان غریب لوگوں کا احساس ہو جائے تو اس سے کیا اچھی بات ہے, لیکن ہمیں جا کر ان کا کریں گے تو تب وہ ہمیں زیادہ احساس ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم جو ہیں زیادہ شکر گزار بندے جو ہیں وہ بن سکیں گے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا, اور سامعین محترم پروگرام لائیو ود اظہر نیاز. 5 منٹ میں اور لوں. جی سر پلیز. بالکل ہے. میں صرف کلوزنگ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم شکر گزاری کے لیے اللہ کا ذکر یا دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ کم ہوتے ہیں, لیکن جب گلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ بہت ہوتے ہیں, بہت بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم غصہ زیادہ کرتے ہیں, جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا اول پھول بکتے ہیں, ہے نا, ہر چیز میں. لیکن جب کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 لفظ بھی نہیں ہوتے, ہے نا. تو اس لیے ہمیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ہمارے لفظوں میں اور اس چیزوں میں زیادہ اضافہ ہو, تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے جو کہ
اس کو کرتی ہیں. ایک صاحب کا آخری جملہ صرف میں نوٹ کر کے لایا تھا میں آج یہاں کہ جی جو چیز ہمارے پاس ہے اچھا اس سے انجوائے کرنا سیکھنا چاہیے. صحیح ہے کہ ہم جو ہے جو بھی ہے صحیح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے پورا استفادہ کرنا چاہیے نا. یہ ایک مرتبہ کوئی ہالی ووڈ کی سٹار تھی مے بی الزبتھ ٹیلر اور سو, اس کے کچھ بہت ہی قیمتی ہار چوری ہو گیا. تو اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے آیا تو وہ الزبتھ ٹیلر جو ہے وہ بیٹھی رو رہی تھی. تو اس نے اس سے کہا کہ ان چیزوں کے لیے کیا رونا جو تمہارے لیے نہیں رو سکتی. تو یہ جملہ بڑا ہو گیا ہے نا. لیکن ہم جو ہے ان چیزوں کا گلہ کرتے رہتے ہیں اور جو موجود ہوتی ہے اسے انجوائے نہیں کرتے. بالکل. ایک آخری بات یہ کہ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی پہ آ رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آگے سے کوئی گزرنے لگی تو اس نے بریک ماری تو وہ بالکل گاڑی ہماری کے سامنے آئی اور وہ اتنی کھلکھلا کے ہنسی. اچھا. وہ بہت ہی غریب عورت تھی اس کا اور 70-80 سال کی عمر ہوگی, پھٹے ہوئے کپڑے, برا حال, چہرے پہ غربت ہے نا. لیکن اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہے کہ یار اتنی غربت میں بھی مسکرایا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سارا نے, یہ کسی نے ہماری اینکر نے جی جو ذرا سا لو انکم کے لوگوں کے بارے میں. صحیح. میرا تعارف جی. ایک بھی شخص اس میں ایسا نہیں تھا جس نے گلہ کیا ہو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا یہ. زبردست. کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا, غریب سے غریب آدمی, مزدور, سیکورٹی گارڈ, نرسز, سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے بالکل. اور شکر اور گلہ کرنے والے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے لیکن جو ہے ہم صبح سے لے کر شام تک چلے جائیں, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آخری درخواست صرف میری یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو صبح کی نماز سے لے کر سونے تک ہمیں ایک ذرا سا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں اور کتنے گلہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار ہو. آمین. بہت بہت شکریہ. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پر. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk اس کے آرکائیو میں بھی دیکھا جا سکے گا. اور فیس بک پہ جو رفا FM 102.2 کا پیج ہے اس کی آرکائیو میں بھی یہ پروگرام ڈال دیا جائے گا, وہاں سے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب اظہر نیاز, شاعر, ادیب, نقاد, معلم اور رفا FM 102.2 کے انچارج, اور آج ان سے شکر گزاری کے حوالے سے گفتگو رہی. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے گا. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب شاہد وقار کی اور جناب حسنین کی. بہت بہت شکریہ ان کا بھی. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.